नाज़रीन करام, वॉइसेस बाय वारिस रज़ा के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। इससे कबल चार पाँच रोज़ कबल मैंने व्लॉग किया था और ज़ाहिर है 4-5 दिन की मसरूफियात कुछ जाती थी, कुछ और वजूहत की बिना पर आप तक जो है वो हम अपना व्लॉग ना पहुंचा सके। इस दौरान 4-5 दिन के दौरान जो मुल्क की सियासी सूरत हाल में जो तब्दीलियाँ आई हैं या जो इशूज़ हैं उन पर जो है वो मैंने आज 2 इशू का इंतखाब किया है। एक तो है कि ऑडियो वीडियो का जो सिलसिला हमारे यहाँ एक तवातुर के साथ है और इक़्तिदारी हलक़ों में अमूमी तौर से जो है ना ऑडियो वीडियोज़ को अपने मक़ासिद के लिए इस्तेमाल करने का जो एक रुझान है या जो एक सिलसिला चलता चला आ रहा है वो किसी तौर भी जो है वो यानी दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता और ये जमहूरी और अखलाक़ी उसूलों के मुताबिक भी ये रवैया दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। लिहाजा एक तो ये कि ऑडियो वीडियो का सिलसिला क्या है, क्यों किया जाता है ये, और आजकल जो बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो का जो सिलसिला है उस पर एक तवील बहस जारी है। सवाल ये नहीं है कि बहस दुरुस्त है या नादुरुस्त है, सवाल ये है कि क्या ऑडियो वीडियो के आज पीटीआई के अरकान या उनके सरबरा इमरान खान या उनके दीगर सियासी रहनुमा जो आज एतराज़ कर रहे हैं कि ऑडियो का या वीडियो का ताल्लुक़ जो है वो एक ख़ास ताकतवर इदारे से है जो कि अपने मक़ासिद के लिए ये वीडियोज़ या ऑडियोज़ जारी करती हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो बिल्कुल उसूली तौर से ये बात किसी हद तक जो है दुरुस्त कही जा सकती है या दुरुस्त हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उनका एक बहुत ही मारूफ इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बहुत ही यानी ज़ोर देकर और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इस बात को रखा है कि जनाब एजेंसियों का काम जो है ना रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इसलिए कि हुकूमत यानी मुल्क की सिक्योरिटी का मसला होता है, वज़ीर आज़म और सदर की सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, लिहाजा हमारी एजेंसीज़ जो है वो ये काम करती हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त है और उनको ये काम करना चाहिए। और टेप का जो सिलसिला है या सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये सब कुछ किया जाता है। आज इमरान खान अगर उस अपने स्टेटमेंट पर नज़र डालें तो आज उनका रवैया या आज उनका तर्ज अमल उसके बिल्कुल बरक्स है। यानी 4 साल दौर में, 3.5-4 साल दौर में इमरान खान ने कौन सी ऐसी ऑडियो वीडियो थी जो कि बल्कि मशहूर और मारूफ ऑडियो वीडियो का एक ज़िक्र किया भी जाता है नैब के चेयरमैन के हवाले से, तैयबा गालिबन उन साहिबा का नाम था जी, जो एक नाज़ेबा सूरत हाल थी जिसको बारह बयान करना कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये बात काफ़ी है कि वो एक गैर अखलाक़ी तौर से जो है वो वीडियो यानी रिकॉर्ड की गई थी और उसमें कुछ अखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू भी थी। तो ये मुबैना तौर से इल्ज़ाम है इमरान खान पर कि वो वीडियो जो है, और बल्कि ख़ातून ने इंटरव्यू भी दिया है हमारे बहुत मोहतरम सहाफ़ी सलीम साफ़ी को, और उन्होंने उसमें एतराफ़ भी किया है कि वो वीडियो जो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे आज़म ख़ान उन्होंने मुझसे ली थी और मुझे ये कहा था कि हम इसका सद्देबाब करेंगे और आप हमें दें, हम इस नैब चेयरमैन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाद में पता ये चला कि वो वीडियो जो है वो इमरान खान हुकूमत या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आपके नैब के चेयरमैन यानी जस्टिस जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की
اور اپنے پورے 3 سالہ اقتدار میں اس ویڈیو کے توسط سے اپوزیشن کے رہنماؤں کو اور جو ان کے مخالفین تھے ان کو انہوں نے یعنی مختلف مقدمات میں نیب نے ان کو بلایا، قید کیا، اور بہرحال عدالتوں نے انصاف بھی دیا، ریلیز بھی ہو کے آ گئے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو آج اگر بشریٰ بی بی کی وہ آڈیو ریلیز ہو جاتی ہے یا آصف علی زرداری سے گفتگو جو ہے ہمارے بحریہ ٹاؤن کے ریاض صاحب کی وہ آ جاتی ہے، اس گفتگو میں عمران خان کا جو ہے وہ ایک پیغام ہے کہ جناب میں مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، لہذا برائے مہربانی آپ سے ذرا سے کہیے کہ وہ مفاہمت مجھ سے کر لیں اور کوئی لین دین لے دے کر جو ہے نا صورتحال کو یعنی تحریک عدم اعتماد کو لانے سے گریز کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے طور سے یعنی اپنے مقاصد کے لیے جب آڈیو ویڈیو ہوتی ہے تو اس کو تو آپ بہت یعنی دفاع کرتے ہیں، بڑی طاقتور طریقے سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ نیب کو مختلف حوالوں سے آپ آرڈرس جاری کر کے مبینہ طور سے جو آپ کے متعلق کہا جاتا ہے، اور یہ تو ظاہر بعد میں بات آ ہی جائے گی، کیونکہ سچ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے کہ وہ آپ نے کس حد تک نیب کے چیئرمین کو یعنی دباؤ میں رکھا اور کس حد تک ان سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے اقدامات کرائے، یا کس طریقے سے آپ نے لاقانونیت کے جو ہے جو بھی صورتحال ہے اس کو رکھا، قانون سے بالا تر ہو کے بہت ساری چیزیں نیب کے چیئرمین سے آپ نے کروائی۔ یہ کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے، نیب چیئرمین آج نہیں کل نہیں پرسوں، اور وہ یقیناً اپنی گفتگو میں یا کہیں بھی وہ کوئی بھی بات یقیناً سامنے منظر عام پر آ جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب آڈیو ویڈیو ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ کریں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غیر اخلاقی بات ہے، تو میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ وہ غیر اخلاقی بات وہ نہیں تھی جب کسی خاتون کے بارے میں نیب چیئرمین کچھ کر رہے تھے، وہ غیر اخلاقی بات نہیں تھی جب ایک ارشد ملک جو تھے جج، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ فیصلہ دیں، جسٹس ہمارے چیف جسٹس سابقہ وہ یہ زور ڈال رہے تھے، تو وہ چونکہ آپ کے جو فیور میں بات جا رہی ہوتی ہے یعنی بطور خاص عمران خان، تو وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے متعلق کوئی گفتگو کرے یا آپ کے متعلق کوئی بات سامنے منظر عام پر آئے تو آپ کو بہت اس کا برا لگتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور سے آپ کو اسٹیٹمنٹ جاری کرتے وقت اور اقتدار میں جب آپ ہوتے ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، اقتدار کا جو بھوت ہوتا ہے اور اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے، اس نشے میں آ کر آپ ہر کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ قانون سے بالا تر ہوتا ہے، آئین سے متصادم ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات پر یا اپنی طاقت کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہی کام اسی طریقے کا کام آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا عمل کا رد عمل آ رہا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ قانون آپ کو یاد آ جاتا ہے، جمہوریت آپ کو یاد آ جاتی ہے، اخلاقیات آپ کو یاد آ جاتی ہیں، اور آئین بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکے اور دوبارہ کسی اور کے گریبان کی طرف بڑھیں۔ تو کوشش کی جانی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو بطور خاص جو ہمارے عمران خان نے ایک سماج میں جو عدم برداشت کا جو ماحول بنایا ہے خاص طور سے سیاست میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل برداشت ہے۔ اس سے سیاسی طور سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ قوتیں
جو کہ سیاست کو سیاست کی طرح لیں گی وہی قوتیں کامیاب ہوں گی، چاہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کے تقاضے یہ نہیں ہوں گے جو آج ہیں کہ پروپیگنڈا کے تحت جو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ مانا جائے، آپ ہی ہر ایک پر الزام لگاتے ہیں اور ہر ایک بے ایمان ہے لیکن آپ بہت سچے ہیں، سعد اللہ ہیں، اور بس یہ کہ آپ ہی سچ بولتے ہیں اور کوئی سچ نہیں بولتا، اس قسم کا رویہ کم از کم پولیٹیکل لیڈر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو تربیت ہوئی ہے حمید گل کے ہاتھوں، تو ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ تربیت حاصل کر سکتے ہیں، کہیں بھی آپ انسپائر ہو سکتے ہیں کسی سے، لیکن حالات اور حالات کے تقاضے آپ کو درست بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بھی کسی بھی وقت میں غلط سمت اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ درست سمت آپ نہ آئیں یا درست سمت کی طرف آپ نہ آئیں، آ سکتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ درست سمت میں آپ آنا چاہتے ہیں، اس کی اخلاقیات جو سیاست کی اخلاقیات ہیں اس کو سیاسی اخلاقیات کے طور پر اپنانا چاہتے ہیں یا نہیں اپنانا چاہتے ہیں، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے۔ لیکن بطور خاص تحریک انصاف میں کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ نہ انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ پولیٹیکل ان میں کوئی میچورٹی ہے، نہ ہی وہ سیاسی انداز سے چیزوں کو لے کر چلنے کے عادی ہیں۔ سماج میں عدم برداشت اور پروپیگنڈا اور الزامات لگانے کی جو مشینری آپ نے جو شدت کے ساتھ چلائی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ دوبارہ اس پر غور کریں۔ اور یہ عمران خان صاحب اور عمران خان کے جو بھی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو کہ ان کو حامی ہیں ان کے یا ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل سپورٹ کی جانی چاہیے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا اپنا حق ہے، رائے ہے، آپ کی جمہوری ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ آپ کی جمہوری سوچ ہے، آپ جا سکتے ہیں عمران خان کی طرف۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عمران خاص طور سے تحریک انصاف تاریخ سے بہت نابلد ہے، نہ تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ، نہ تاریخ میں جانا چاہتے ہیں، نہ ہی تاریخی حقیقتوں کو جو ہے وہ اس کو ماننا چاہتے ہیں۔ اور جب تک تاریخی حقیقتوں کو آپ نہیں مانیں گے تو ان خراب اگر وہ حقیقتیں ہیں تو ان کا تدارک بھی آپ نہیں کر سکتے۔ میں اس پورے بیانیے یعنی جو میں نے ترتیب دی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہنے کا کہ خاص طور سے تحریک انصاف کے اراکین اور ان کے حمایتی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آڈیو ویڈیو کا معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ 1958 سے چل رہا ہے، مختلف اس کے شیپس ہیں، بلکہ ابھی تو ریسنٹلی یعنی 20 سے 35 سال سے زیادہ کا شاید نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کم کا عرصہ ہے کہ ابھی بے نظیر گورنمنٹ آئی تھی، اور یعنی جو صاحب کے بعد تو بے نظیر گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس وقت کے آرمی چیف اسلم بیگ، مرزا اسلم بیگ، اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان، وہ ان کو بے نظیر کے جو انتخابات تھے اور اس کے انتخابات کے نتیجے میں ان کا جو اقتدار میں آنا تھا وہ ان کو بھاتا نہیں تھا، تو لہذا انہوں نے نواز شریف چونکہ اس وقت ان کے بہت زیادہ ہر دل عزیز چہیتے تھے، تو انہوں نے ان کے ذریعے تحریک عدم اعتماد پیدا کی، بلکہ اعتماد کا یعنی پورا ایک آئینی کے سلسلہ کیا، اور اس سلسلے میں جب انہیں یہ لگا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی یا اس کی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں اور بے نظیر کو ہٹانا بھی ہے، تو 58(2)B
کی ایک شق تھی جو کہ ضیاء الحق نے اپنے آئین میں دی تھی. تو جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی اور تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے اس کے حوالے سے اس تحریک کو یعنی اس کے اقتدار کو سبوٹاج کرنے کے لیے، بے نظیر کے اقتدار کو سبوٹاج کرنے کے لیے باقاعدہ 1989 میں ایک آپریشن مڈ نائٹ جیکال بہت مشہور ہے، اس کا باقاعدہ پورا پلاٹ کیا گیا، ڈرامہ کیا گیا، اس کو آپریٹ کیا گیا. اور اس آپریٹ کرنے میں اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے صدر یعنی غلام اسحاق خان، مرزا اسلم بیگ اور ISI کے شمس اللہ کلو صاحب، بلکہ شمس اللہ کلو سے پہلے جو ہے وہ حمید گل صاحب تھے ISI کے چیف، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے اس آپریشن کے حوالے سے اختلاف کیا، لہٰذا اس اختلاف کی بنیاد پر ان کو ہٹا دیا گیا، شمس اللہ کلو کو لایا گیا، اور شمس اللہ کلو کی زیر نگرانی یہ سارا کام میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز نے کیا. ایک بات ذہن میں رہے تمام سیاسی ورکروں کے لیے کہ بریگیڈیئر امتیاز کے وہ شخص ہیں، وہ فرد ہیں جو کہ قتل کے مقدمے میں ملوث ہیں. نذیر عباسی کے قتل کے تشدد سے قتل کے مقدمے میں آج بھی عدالت میں ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، لیکن ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، عدالتیں کارروائی نہیں کر رہی ہیں. تو یہ ایک طرف صورت ہے. تو میجر عامر اس کردار کے بہت اہم فرد تھے. تو جب وہ میجر عامر کو وہ کام دیا گیا، بریگیڈیئر امتیاز کو وہ کام دیا گیا، تو آخر کار وہ تحریک ناکام ہو گئی. یعنی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ یعنی تمام تر آپریشن کے باوجود، آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے باوجود، اور یعنی خاص طور سے نواز شریف صاحب کو لانے کا جو سلسلہ تھا یا جو کوشش تھے وہ بھی ناکام ہو گئی. تو جب وہ ناکام ہو گئی تو ایک جو اسی دوران جو ہے اسلم بیگ صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا ٹینیور ختم ہوا، تو آصف جنجوعہ صاحب آرمی چیف بنے. وہ کراچی کے کور کمانڈر بھی تھے اور ڈائریکٹ کراچی کے کور کمانڈر سے وہ آرمی چیف ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک انکوائری کنڈکٹ کی، یعنی آرمی ہی کے اندر ایک انکوائری کنڈکٹ کی، آرمی رولز جو بھی ہیں، اور اس کے تحت باقاعدہ میجر عامر اس میں ملوث نکلے، پروف کے ساتھ ثابت ہوا کہ وہ اس پورے آپریشن کے ذمہ دار تھے، اور بریگیڈیئر امتیاز کو بچا لیا گیا یا وہ بچ گئے. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تاریخ اس کو بھی کھنگال لی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال میجر جو ہے عامر صاحب، ان کو جو ہے وہ قید کورٹ مارشل ہوا اور ان کو سروس سے نکال دیا گیا. یہ وہی میجر عامر ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے، کہ جن کو بعد میں ایک اور مشن دیا گیا، یعنی کورٹ مارشل ان کا ہو چکا تھا، لیکن ان آفیشلی پرائیویٹلی ان کو ایک مشن دیا گیا کہ وہ طالبان اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کریں، برج کا کردار ادا کریں ان کی نیگوسیشن. اور وہ آخر وقت تک یہ کرتے رہے. پھر تو خیر کافی ان کا کردار بھی رہا. اور لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آڈیو ویڈیو ٹیپ کا جو معاملہ ہے یہ آج کا نہیں ہے. اور جب آپ عمران خان جب اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سپورٹ کر رہے تھے، تو اس وقت اقتدار میں تھے. اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ درست عمل نہیں ہے، تو ایوان میں، پارلیمنٹ میں آپ جا کے اس کے خلاف کوئی قانون لاتے. لیکن وہ آپ نے نہیں کیا. اس وقت تو آپ کو اقتدار عزیز تھا اور مصلحتیں عزیز تھیں، لہذا آپ نے ان مصلحتوں اقتدار کو سامنے رکھا. آج اگر آپ کے حوالے سے آپ کو نہ بے نظیر کی وہ یاد ہے آڈیو ویڈیو
جو تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں ہوئی تھی، چونکہ آپ اسے صرف نظر کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ واقف ہوں، تو لہٰذا آپ لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ مڈ نائٹ جیکال کا آپریشن، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عجیب صورتحال ہوتی ہے، تاریخ کی عجیب صورتحال ہے کہ مڈ نائٹ جیکال آپریشن کا کلپریٹ میجر عامر، جس کو کورٹ مارشل کیا گیا، جس کو نوکری سے نکالا گیا، اس کے بعد میں وہ اس کو میڈیٹر بنایا گیا طالبان کا، اور جو میجر عامر بے نظیر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہا تھا، یا جس نے یہ سارا بندوبست کیا تھا، شو میں ایک قسمت دیکھیے کہ 2009 میں صدر آصف زرداری کی سربراہی میں جانے والے سعودی عرب کے وفد میں میجر عامر شامل تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاست جو ہے یہ بڑی پرپیچ وادیوں کا مسئلہ ہے، اس میں بہت رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اور اس کے راستے بھی تلاش کیے جاتے ہیں، اور گفتگو بھی کی جاتی ہے، مخالفین سے ملا بھی جاتا ہے، مخالفت کی بھی جاتی ہے، لیکن حتمی کوئی چیز سیاست میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آڈیو ویڈیو جو بشریٰ بی بی اور اسلام خالد کی آئی ہے، وہ بالکل عمران خان صاحب اسی طریقے سے درست ہے جس طریقے سے آپ ویڈیو آڈیو کو ریکارڈ کرنے کی بات کو کہا کرتے تھے کہ وہ درست، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے اداؤں پر نظر کریں، پھر دوسرے کسی کو کرٹیسائز کریں تو زیادہ بہتر۔ اب آئیے دوسرے صورتحال۔ ہمارے ہاں آج کل ہمارے صحافتی معاملات میں بہت زیادہ ایک صورتحال درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بحث زبردستی کی ایک بحث نکل گئی ہے کہ صحافی اور صحافت، اور کس کو صحافی کہنا چاہیے اور کس کو صحافی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ یقیناً ایک جو ہے ڈیبیٹ ہے، اور یہ دانش کی ڈیبیٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ بالکل بات درست ہے کہ صحافی کے زمرے میں کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی فرد کی رائے اور اس کی رائے پر قدغن لگانا کسی طور درست نہیں۔ یعنی ایک عام شخص بھی اگر آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے تحت اپنی تحریر تقریر کا حق استعمال کر رہا ہے، تو قانونی طور سے آپ اس کا مقابلہ کیجیے، اس پر الزامات لگا کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا، چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ صحافی ہو۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں 3 سے 4 روز ہو گئے ہیں، اور مجھے افسوس ہے، اور میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست اور بہت سارے تجزیہ کار جو کہ ہمارے سینئرز بھی ہیں، ہمارے ساتھ کے بھی ہیں، اور میں بہت ان کی قدر بھی کرتا ہوں، ان کے بہت سارے تجزیے جو ہے وہ میں سنتا بھی ہوں، اور ان سے میری بعض مرتبہ اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ 3 دن سے عجیب سی عمران ریاض کے متعلق ایک ایسی ڈیبیٹ چل نکلی ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری بات ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اہم جو فرد ہے عمران ریاض، میرا اپنی نالج میں کم و بیش اس کا صحافت کا عرصہ جو ہے وہ 15 سال ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا جو ہم تک پہنچی ہیں مبینہ طور پر، وہ
درست بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، میرا اختلاف ہو سکتا ہے اس کی تعیش پرست زندگی سے، لیکن یہ کہ بہرحال صحافی کی زندگی جو نا پرتعیش ہوتی نہیں، یہ پوری دنیا میں یہ ایک سکہ بند قانون ہے، کم از کم صحافی کی نہیں ہوتی۔ اگر وہ صحافت کی آڑ میں جو کچھ کر رہا ہے اس کے حوالے سے جو امارات اس کے پاس ہیں تو پھر وہ صحافی نہیں۔ دوبارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عمران ریاض صاحب کے جو بھی ایپیسوڈ ہوا، ان کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ ہوا، اب وہ شاید رہا بھی ہو جائیں گے یا ہو گئے ہوں گے، تو اور یقیناً صحافت کی آزادی اور صحافت کی آزادی، بھائی کاہے کی صحافت کی آزادی کا آج آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے؟ کل آپ عمران ریاض صاحب آپ سب پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا کہہ بھی رہے تھے اور اپنے ویلاگس میں لوگوں کو غدار قرار دے رہے تھے۔ آپ کی نظر میں اور فواد چودھری کی نظر میں طلعت حسین صحافی نہیں تھا، مطیع اللہ جان صحافی نہیں ہے، اسد طور صحافی نہیں ہے، عمران شفقت صحافی نہیں ہے، حامد میر تو صحافی ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی اداؤں پر تو غور کیجیے کہ آپ کر کیا رہے تھے، تو آپ اپنا نقطہ نظر پیش کیجیے، لیکن آپ کو اس بات کا اختیار یا کسی کو ہی اس بات کا اختیار کہ وہ آپ کو غدار کہے، یا آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ آپ کسی کو غدار کہیں۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں سے جتنا ہمارے دوست پرہیز کریں گے تو میرے خیال میں بہتری کی ہر صورت آ سکتی ہے۔ صحافی جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور سے سماج کی اس پر ذمہ داری ہوتی ہے، اور آئین اور قانون کو کہیں پامال نہیں کیا جا رہا ہے وہ اس پر نظر رکھتا ہے، اور استحصال اگر عوام کا ہو رہا ہے تو ان استحصالی قوتوں کو جو ہے ان کے تمام وہ حرکات جو کہ عوام کے خلاف جا رہی ہیں وہ منظر عام پر لا کر اچھے پیرائیے میں منظر عام پر لا کر عوام کو آگاہ کرتا ہے، اور سیاسی طور سے جد و جہد کا ایک ماحول بناتا ہے کہ سیاسی طور سے، آئینی طور سے، قانونی طور سے عوام اپنے مسائل حل کریں۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے صحافی کی۔ صحافی کی 3 ذمہ داریاں ہیں، یعنی وہ سماج کو بہتر کرنے کی لڑائی بھی لڑتا ہے، اس سماج کو استحصال سے بچانے کی بھی لڑائی لڑتا ہے، اور مناسب اور درست رپورٹنگ کے ذریعے عوام کو آگاہی دینے کی بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس آڑ میں آپ کسی کا اعلی کار بن جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ صحافی ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ میرے نقطہ نظر سے وہ صحافت نہیں، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن صحافت نہیں ہو سکتی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے اس پورے ایپیسوڈ میں کہ انتہائی محترم، انتہائی سینئر ہمارے دوست ایاز امیر کی پولیٹیکل سوچ سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے، ان کو میری پولیٹیکل سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے قطعی کہ ہم جو ہیں آپس میں جمہوری اصول بھلا دیں، آئین کے تقاضے بھلا دیں اور اپنی صحافتی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر دشمنی کے روپ میں آ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ایاز میر کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، بالکل نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ آئینی اصولوں کے، صحافتی اصولوں کے خلاف جو کچھ ریاست کر رہی ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، ریاست کے کوئی بھی ادارے کر رہے ہیں،
جن کو آپ معلوم اور نامعلوم کے ضمن میں رکھتے ہیں، تو وہ کسی طور آئینی حوالے سے، قانونی حوالے سے اور ایک مہذب معاشرے کے حوالے سے کسی طور درست قرار نہیں دی جا سکتے۔ لہٰذا ایاز میر کے حوالے سے جو تشدد ہوا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحافت پر حملہ ہے۔ وہ واقعتاً جیونین صحافی ہیں، لیکن اس جیونین صحافی کو بھلا کر، اس پر حملے کو بھلا کر، اس حملے کے کازز کا جاننے کا مطالبہ کرنے کے بجائے آپ ایک ایسے فرد کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ 3 روز سے میں دیکھ رہا ہوں عمران ریاض کم از کم ایاز میر سے زیادہ اہم نہیں ہے، اور کسی طور بھی عمران ریاض صاحب آپ ایاز میر سے زیادہ قابل احترام اور جینوین صحافی نہیں ہیں۔ ایاز میر نے صحافت میں قربانی بھی دی ہیں، منہاج برنا کے ساتھ رہے بھی ہیں، ایپنک میں بھی رہے ہیں، انہوں نے قید و بند کی صعوبت بھی اٹھائی ہیں اس صحافت کی آزادی کے لیے۔ آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ ہاں، شاید فارم ہاؤس بنا لیے یا کچھ بھی کیا جیسے کہ مبینہ طور سے کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال صحافت کا جو بنیادی تقاضا ہے اس کے تحت میں کم از کم عمران ریاض کو ایاز میر کے مقابلے میں بالکل صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے ستم ظریفی کہ جو صحافی ہے، جو جینوین ہے، اس کے تذکرے یا اس کے تشدد کرنے والوں کو جو ہے وہ پکڑوانے کی یا گرفتار کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ نیشنل میڈیا یا ایٹ لیسٹ وہ میڈیا جس پر ایاز امیر صاحب خود آتے ہیں یا ان کا اخبار، وہ قطعی طور سے اس پر خاموش ہے۔ ایک ایسے فرد کے حوالے سے 3 دن سے ڈبیٹ ہے کہ وہ صحافی ہے نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو صحافی ہے وہ ایک غیر معروف جو کہ اپنے ویلاگ سے لوگوں کو غدار کہنے سے اور ایک خاص بیانیہ دینے سے کسی سرکل میں مشہور ہو گیا اور اس سرکل کی وجہ سے وہ جانا پہچانا جانے لگا، لیکن صحافت کے لحاظ سے ایاز میر کے آگے وہ کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا کوشش کی جانی چاہیے کہ ایاز میر پر جو تشدد ہوا جو حملہ ہوا، جو تشدد کیا گیا، کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ان کے کلپٹس کو گرفتار کیا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم کن چکروں میں لگ گئے؟ یہ غیر ضروری باتیں ہیں۔ صحافت کو یہ نہیں ایک بات یاد رکھیے کہ صحافت کی قدر کو، اس کی قیمت کو، اس کے تقدس کو عمران ریاض جیسے نہیں بچا پائیں گے۔ نہ عمران ریاض جیسے بچا پائیں گے، نہ صابر شاکر جیسے بچا پائیں گے، نہ ارشد شریف جیسے بچا پائیں گے، نہ سمیع ابراہیم جیسے بچا پائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نہیں بچائیں گے۔ تقدس کے لیے کوڑے کھانے پڑتے ہیں، صحافتی تقدس کے لیے، صحافتی حرمت کے لیے جیل جانا پڑتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، ابتلا میں گزارنا پڑتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار نہیں بنایا جاتا۔ آرائش اور آرام کی زندگی، ابھی آرائش کی زندگی گزاری، آرام کی زندگی نہیں گزاری آپ نے۔ آپ آرام سے آرائش کی طرف اتنی جلدی مراجعت کر گئے ہیں کہ آپ کو تو صحافی یا صحافت میں نہیں سمجھتا کہ بہرحال کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرے نقطہ نظر سے جو آلام سے آسائش کی طرف جاتا ہے وہ کم از کم نقطہ نظر یا اس شعبے کا سے مخلص نہیں ہوتا، اور وہ بھی اس شعبے کو استعمال کر کے ذاتی منفیت حاصل کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافت کیا کوئی بھی شعبہ ہو وہ اس کے لیے جو ہے وہ بہتر فرد نہیں ہوتا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایاز میر صاحب
ایاز میر صاحب پر جو حملہ ہوا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کے ذمہ داران کو جو کہ نامعلوم بار بار آپ کہہ رہے ہیں ان کو قرار واقعی گرفتار کر کے سزا دی جانی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، مطیع اللہ جان ہے، اسد طور ہے، عمران شفقت ہے، عامر میر ہیں، یعنی بلال فاروقی ہے، میں اپنے ذاتی طور سے میں خود بھی ہوں، فواد ہے، اور عمران سید عمران ہیں، ان کے تو مقدمات یعنی پتہ ہی نہیں چلا ہے آج تک کہ ہمیں کس نے اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا، اور قانون سے بالا تر ہو کر اور قانون کی دھجیاں ادھیڑ کر ہمیں کیوں اٹھایا گیا تھا۔ ریاست یہ جواب تو نہیں دے رہی۔ ایک ایسے فرد جو کہ صحافت پر بھی سوالیہ نشان، اس کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایاز امیر صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، ایسے جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ عمران ریاض صاحب آپ سوچیں، آپ نے کس کس کو غدار نہیں کیا؟ آپ پر یہ شبہ دیتا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ نجم سیٹھی کون؟ آپ جانتے ہیں کہ مرتضیٰ سولنگی کون؟ جانتے ہیں آپ ککھ نہیں جانتے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ مرتضیٰ سولنگی نے کہاں سے زندگی شروع کی اور نجم سیٹھی نے کہاں سے زندگی شروع کی، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے آلام اور مصائب میں گزارے۔ اور آج بھی ٹھیک ہے، اگر کم از کم اگر بہتر زندگی ہے تو وہ آلام اور مصائب کو، عوام کے آلام مصائب کو سمجھتے ہیں۔ بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ آپ محل میں رہ رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ کیا آپ عوام کے ساتھ جڑے ہیں یا نہیں جڑے ہیں۔ مارکس جو تھا وہ بھی صافی تھا، اور مارکس کے گھرانہ جو تھا وہ بہت پیسے والا تھا، لیکن آخر میں اس کے سب بچے مر گئے اور اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن وہ اتنا بڑا ایک نظریہ دے کے گیا جس سے آج استحصالی قوتیں اور استحصال کرنے والی قوتیں اور جن کا استحصال ہو رہا ہے ان قوتوں کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو فرق ہے وہ عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ نقطہ نظر سے اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے، میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ صحافت مقدس کام ہے، وہ سماج کے لیے کی جاتی ہے، عوام کے لیے کی جاتی ہے، اپنی آسائشات کے لیے نہیں کی جاتی۔ لہٰذا کوشش کی جانی چاہیے کہ صحافی کو جب وہ صحافت کے پیشے میں آئے تو اپنے ذہن میں ایک بات بلکہ دو باتیں ضرور رکھیں۔ ایک تو وہ بے روزگاری اس کا مقدر ہو، دوسرے اس کو اپنے رپورٹنگ پر جو ہے وہ جیل جانے یا آلام اور مصائب جھیلنے پڑے۔ صحافت بنیادی طور سے کہ آپ عوام کے ساتھ جڑ کر چلتے ہیں، عوام کی مشکلات کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، کسی وزیر اعظم کو یا ایوان اقتدار کے یا طاقتور قوتوں کو خوش نہیں کرتے، ان کی جا کے ویڈیوز نہیں دیکھتے۔ آپ نے خود کہا ہے کہ میں نے جا کے ویڈیوز دیکھی، یہ آپ کا کام تھا۔ عمران ریاض صاحب، یہ آپ کا کام تھا کہ آپ ویڈیوز جا کے دیکھیں؟ یہ ہوتا ہے صحافی کا کام؟ صحافی کا کام رابطے تو ضرور رکھنا ہوتا ہے، لیکن کسی کا ایجنٹ بننا نہیں ہوتا، کسی کی زبان منہ میں ڈال کر اس کا اظہار کرنا نہیں ہوتا۔ رابطہ رکھیں، آپ تمام صحافی رابطہ رکھتے ہیں، اور رابطہ رکھا بھی اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ خبر تک آپ کی رسائی ہو، لیکن تحقیق کے بعد اس خبر کو چلانا
یہ ہے صحافی کی ذمہ داری۔ تو کوشش کیجیے کہ صحافی بنیے، کسی کا ایجنٹ نہ بنیے۔ بہت شکریہ۔